नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए और इसकी हमें समझ अता फरमाए, इस पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 मई है और आज से हम कुरान कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जो इंशाअल्लाह लफ़ज़ ब लफ़ज़ तर्जुमा भी होगा और साथ में मुख्तसर सी तफसीर भी होगी। तो हम आज से बाकायदा क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान का फ़ाहम नसीब फरमाए और सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं। आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ बिल्लाहि अल्लाह ताला की मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहि अल्लाह के नाम के साथ, अर्रहमान जो वसी रहमत वाला, अर्रहीम जो निहायत रहम वाला है। सूरतुल फातिहा मकिया। सूरत फातिहा मकी है। इसमें 7 आयात 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 नाम अल्लाह के जो वसी रहमत वाला और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दु सब तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए हैं, रब जो पालने वाला है, आलमीन सारे जहानों का, अर्रहमान वसी रहमत वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला है, मालिकी मालिक है, यौम दिन का, अद्दीन बदले के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 आयात का तर्जुमा पढ़ा और हम अब इसके मुख्तसर सी तफसीर देखेंगे। सबसे पहले हम तफसीर में क्या देखेंगे कि कुरान पाक की तफसीर कैसे की जाती है। कुरान पाक की तफसीर का 3 तरीके हैं। कुरान पाक की तफसीर कुरान पाक से ही, यानी कि कुरान पाक की किसी आयत की तफसीर किसी दूसरी कुरान पाक की आयत के साथ की जाती है। कुरान मजीद की तफसीर हदीस से, कुरान मजीद की तफसीर अक़वाले सहाबा इकराम से। ये 3 कैटेगरी हैं जिससे हम तफसीर इंशाअल्लाह करेंगे। पहली जो कैटेगरी है वो है कुरान पाक की तफसीर कुरान पाक से। तफसीर का तरीका ये है कि कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद से ही हो। अगर किसी मकाम पे मुख्तसर बयान हो तो दूसरे मकाम पर उसकी तफसील भी है। यह है कुरान पाक से कुरान पाक की तफसीर करना। एक आयत से एक आयत फ़र्ज़ करें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तसर सी कोई बात की है या कोई हुक्म दिया है, तो कोई दूसरी आयत ज़रूर ऐसी होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तफसीर बयान की होती है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कुरान मजीद की तफसीर हदीस से। इसके बाद कुरान मजीद की तफसीर हदीस से होती है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहकामात कुरान मजीद से ही समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबश्शिरा लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हमने आप पर जिक्र उतारा है ताकि आप लोगों के लिए इसकी वजाहत कर दे जो उनकी जानब नाजिल किया गया है, ताकि वो गौर व फिक्र करें। अन-नहल आयत नंबर 44। कुरान मजीद की तफसीर अक़वाले सहाबा इकराम से। कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर अगर कुरान और हदीस दोनों में ना मिले तो अक़वाले सहाबा से मदद लेनी चाहिए। वो कुरान मजीद की तफसीर का सही इल्म और समझ बूझ रखते थे। वो नुज़ूल कुरान के दौर में मौजूद थे।
ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے 4 خلفائے راشدین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ اور کتاب کے علم کی فہم کی دعائیں فرمائی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویلی، یا اللہ اسے دین میں گہری سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ مسرت احمد 11789۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بہترین ترجمان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مفسرین صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر بلا رائے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی عقل و رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے مجھے کون سی زمین اٹھائے گی اور کون سا آسمان سایہ دے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا۔ یہ تو صرف مختصر تفسیر کا بیان کہ تفسیر کس طرح کی جاتی ہے اور ہم تفسیر کو کہاں سے لیں گے۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کو قرآن عجبہ جو استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ کی تحریر کردہ ہے مختصر سوال و جواب کی صورت میں لیں گے، اور آج سے ہم الحمدللہ اس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کی مختصر سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ 3 آیات ہم نے سورۃ فاتحہ کی پڑھی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی اب تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ قرآن مجید کے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ربانی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ النحل آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی۔ یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے۔ شیطان ہمیں اس راستے سے روکنا چاہتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتے ہیں۔ شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں، جو واحد معبود ہے، جو تمام صفات کمال رکھتا ہے، اس کے لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ رحمت اس کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اعراف آیت نمبر 156۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صالحین کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمت کا مالک ہے۔ بسم اللہ کے فضائل ہم دیکھیں گے۔ ہر کام کے آغاز اللہ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ ہے۔
رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اسی اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ العلق آیت نمبر 1۔ نماز پہلا فریضہ ہے جس کو وضو کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت کے لیے وضو کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ترمذی حدیث نمبر 25۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا اسلامک طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے یہ دعا کرنا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 6314۔ تمام کاموں میں برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامک طریقہ ہے۔ ہر سورت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی حد انتہا کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نہ اتر جاتی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 788۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی آیت سے تحریر قرآن کا آغاز کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے بسم اللہ کی تعریف پہچان لی، ہم نے اس کی مختصر سی تفسیر دیکھی۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرأت اسی سے شروع کی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک بات آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ کوئی بھی نماز ہے اس میں اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بے شک وہ امام کے پیچھے ہے یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے سورۃ فاتحہ لازم ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ الحمدللہ ہی، ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، قرآن عظیم، الحمد، الصلاۃ اور دیگر ناموں میں سے الشفاء، الکنز اور الرقیہ بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ترتیب نزول اور مصحف نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے، کون سا نمبر ہے؟ مصحف میں اس ترتیب میں اس کا نمبر پہلا ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہم دیکھیں گے۔ سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وسبع مثانی، یعنی قرآن عظیم جو مجھے عطا کیا گیا۔ بخاری حدیث نمبر 4474۔ سیدنا ابو سعید معلیٰ عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا اس جیسی تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی ایسی ویسی سورت ہے، دوسری سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی مثل نہ تورات میں کوئی صورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان یعنی کہ قرآن پاک میں اور بے شک سبا مسانی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2875۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بہت زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے اور آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کسی حرف تلاوت کرتے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ مسلم حدیث نمبر 806۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا کریں گے سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کا یہ خوبصورت انداز ہے کہ اس نے اس کلام کو الحمدللہ سے آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز میں ہی ہماری رہنمائی کی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ کے ادا کریں۔ شکر کا انداز اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پر ہے اور اس کی اعلیٰ درجے کی صفتوں پر اپنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں اور اس کا افعال عدل پر مبنی اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامل حمد کے مالک ہیں، اس لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 534۔ بندے اور اللہ کا تعلق جو شکر کا تعلق ہے، انسان شکر گزار ہوتا ہے، رب کا قدردان بن جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ رب اور بندے کے درمیان کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے مداح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 4637۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تہذیب سکھائی، اس کے مطابق ہر کام کے اختتام پر الحمدللہ پر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا اختتام پر الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3803۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی کہ سارے جہان کو پالنے والا، ان کا مالک اور مختار، ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا۔ اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کا مطلب ہے معبود، آقا، مالک، مختار کل، جو اپنی ملکیت کی تمام چیزوں میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ تمام جہانوں کا مربی ہے۔ العالمین، سارے جہانوں کا۔
اللہ رب العزت کے سوا مخلوق عالم ہے، اور عالمین اس کی جمع ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ رب العزت کی تربیت کے دو قسمیں ہیں۔ تربیت عامہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے رزق عطا کیا، اس نے مصالح کی طرف رہنمائی کی، جس میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ اور تربیت خاصہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے تربیت کرتا ہے اور تمام چیزوں سے دور کرتا ہے جو حق کے راستے پہ چلنے نہیں دیتی۔ اسی تربیت سے ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ اکیلا ہی تدبیر کرتا ہے اور سارے عالم اس کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت شعراء آیت نمبر 23-24 میں فرما رہا ہے، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی جو ان دونوں ان کا بھی رب ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ جب انسان یہ کلمہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی سوچ، اس کے عمل کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، ایسے ہی انسان بھی اپنے رب کا پابند ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ہیں، الرحمن الرحیم، وسیع رحم کرنے والا اور وسیع رحمت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اور فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا۔ انعام آیت نمبر 1-2۔ اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور الرحیم ان کی باقی صفات پہ حاوی ہے، اس لیے رحمت کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ان دو صفات کو دوبارہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان صفات سے خالق اور مخلوق کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ شدید رحمت اور شفقت کا ہے۔ رب العزت نے فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی بھی نہیں تھامتا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 19۔ ارشاد ربانی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ الرحمن آیت نمبر 21۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت 100 حصے بنائے اور اس کے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو سم نہیں لگنے دیتی بلکہ اپنے سموں کو اٹھا لیتی ہے، کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6000۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 1924۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ رب العزت نے پہلے اپنے قرآن پاک کے آغاز میں
اپنی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتایا؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ رب العزت نے وضاحت اس لیے کر دی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہی ہے، ہم کچھ بھی اس دنیا میں کریں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہر دن ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ مالک، مالک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، روک لے، جو نیکیوں کو بہترین ثواب عطا کرے اور جو گناہوں پر سزا دے اور جو ہر قسم کا تصرف کرے۔ یوم الدین بدلے کے دن کا، اللہ تعالیٰ جزا کے دن یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اسی دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ سورۃ انفطار آیت نمبر 17 سے لے کے 19 تک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آسمان، اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زوراور بادشاہ ہوں، یعنی کہ جابر بادشاہ ہوں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمین کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زوراور جابر بادشاہ ہوں، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ مسلم حدیث نمبر 7051۔ جزا کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا کے دن اللہ تعالیٰ کی کامل ملکیت، کمال حکمت، کمال عدل مخلوق پر ظاہر ہوگا۔ جزا کے دن جبرائیل اور دیگر فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل اور دوسرے فرشتے صف بست کھڑے ہوں گے، وہ کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ النبا آیت نمبر 38۔ جزا کے دن وہی بات کرے گا جس کو اللہ رب العزت توفیق دے گا، اجازت دے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہیں کر سکے گا، چنانچہ اس میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ سورۃ ہود آیت نمبر 105۔ جزا کے دن سب سزا اور جزا کے فیصلے کے انتظار کر رہے ہوں گے، اس کے ثواب کی امید رکھیں گے اور عذاب سے خوف کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، پھر وہ سزا کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ انصاف اور عدل بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے لیکن بے انصاف نہیں ہے، اس لیے جن کے برے اعمال ہوں گے اور زیادتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ملے گی تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوزخ تیار کی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جہنم سے، دوزخ سے بچا کے ہمارے لیے جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وہ قدر کرنے والوں
والا ہے، اس لیے اس نے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار فرمانا، آمین۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کو پہچان ملتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی سوچ بدل جاتی ہیں، سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، قرآن پاک کا تعلق بنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ انسان کا اخلاق بدلتے ہیں، انسان سچا انسان بن جاتا ہے، امانت دار بن جاتا ہے، عہد کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اللہ تعالیٰ مال، وقت، صلاحیتیں لگانے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری مختصر سی تفسیر تھی۔ ہم نے آج 3 آیات پڑھی الحمدللہ، اور آج کے 3 آیات کا ہم نے مختصر سی تفسیر دیکھی، اور اب ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کی بنیاد جو ہے ان الفاظ کی وہ کون سی ہے۔ جیسے ہے الرحمن، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را ہا میم سے۔ الرحیم جو ہے یہ بھی را ہا میم سے ہے۔ الحمد جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا میم دال۔ رب، رب کا روٹ ورڈ ہے را با با۔ رب کے اوپر با کے اوپر شد ہے، اس لیے با کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عین لام میم۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے علم میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا اس لیکچر سے، اور ہم امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی الفاظ کا اتاؤ چڑھاؤ میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔